अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद हैं एहतशामुल हक साहब। नाज़रीन, पाकिस्तान को इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी महाज पर बहुत सारे चैलेंजेस का सामना है। भारत एक मरतबा फिर खित्ते के अमन को तबाह करने के लिए सरगर्म है। ये कहा जा रहा है कि भारत अंदरूनी मसाइल से तवज्जो हटाने के लिए एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और पलवामा तर्ज के ड्रामे की तैयारियों में मसरूफ है और इसी सारी सूरत हाल के पेश नजर पाकिस्तानी फौज को भी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दिया गया है। नाज़रीन, पाक फौज भी दुश्मन के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए किसी भी जारियत का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन यहां पर सवाल यह पैदा होता है कि आखिर क्यों भारत जो है वो खित्ते के अमन को दाव पर लगाने के लिए, खित्ते के अमन को तबाह करने पर तुला हुआ है। दूसरी तरफ नाज़रीन, इंसानी हुकूक का आज आलमी दिन मनाया जा रहा है और एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला भारत बदतरीन मुल्क साबित हो चुका है। जिस अंदाज में गुज़िश्ता एक साल से और गुज़िश्ता कई सालों से मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत जिस अंदाज में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रहा है, सैकड़ों लोग वहां पर शहीद किए जा चुके हैं, नाबीना किए जा चुके हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, पैलेट गन का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर भारत को आलमी सतह पर भी सख्त तनकीद का सामना है। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ नाज़रीन, दूसरी तरफ सियासी कशीदगी भी हम देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती जा रही है। ये जो सियासी गहमा गहमी है, ये जो सियासी कशीदगी है, ये मुल्क को किस तरफ लेकर जाएगी, इस पर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। इसी सब पर बात करने के लिए सबसे पहले मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर अमरजीत सिंह, सरबराह खालिस्तान मूवमेंट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। सबसे पहले तो सर, आज जिस तरीके से इंसानी हुकूक का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है और जिस अंदाज में भारत के अंदर अक़लियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में सिख कम्युनिटी का असर रसूख भी बढ़ता जा रहा है। आपसे सर सवाल यह है कि खालिस्तान तहरीक भी हम देख रहे हैं कि जोर पकड़ रही है। इस भारत के जुल्म सितम से निजात के लिए किस तरीके की कोशिशें हो रही हैं, किस लेवल पर कोशिशें की जा रही हैं कि भारत के जुल्म सितम से निजात दिलाई जा सके? देखिए मोहतरमा, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया। 72 साल, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को चार्टर ऑफ ह्यूमन राइट्स सैन फ्रांसिस्को में जारी किया गया था और भारत जो कि एक सिग्नेटरी है यूएन के इस चार्टर के लिए भी, बेशक जो कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर है उसको भारत ने रेटिफाई नहीं किया हुआ, लेकिन इसका 72 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है जमहूरियत के नाम के नीचे, जो बर्बरता, जो जुल्म अक़लियतों के ऊपर इन सारे सालों में भरपा हुए हैं, उसकी बहुत डिटेल रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम एमनेस्टी इंटरनेशनल, ह्यूमन राइट्स वॉच, एशिया वॉच, या कल अगर बात करें तो यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम ने तो रिकमेंड किया था कि भारत को कंट्री ऑफ कंसर्न में शामिल किया जाए। बेशक कल भारत को ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने इस लिस्ट से निकाल दिया है, नहीं तो भारत दुनिया में उस बदतरीन लिस्ट में शामिल होता है जिसको कि यहाँ पे कंट्री ऑफ कंसर्न कहा जाता है। सिखों का सफर जो भारत के नक्शे में हमारी अहमक और मिलिट लीडरशिप की बदौलत से 1947 में हमारी लीडरशिप ने कांग्रेस के साथ ताउन किया और हमारी किस्मत इनके साथ जुड़ गई, तो हमारा सफर भी, जैसे जो कश्मीर की बात पिछले हम 72 साल से देख रहे हैं, कौन सा ऐसा जुल्म है जो इन्होंने वहां कश्मीर में और सिख कौम के ऊपर नहीं किया। 1984 से 1995 तक लगभग 1.5 लाख सिख नौजवान पंजाब में फेक स्टेज एनकाउंटर में मार दिए गए और दरबार साहब पे हमले के बाद सिख कौम ने अकाल तख्त, जो कि हमारी सुप्रीम टेम्पोरल सीट है, वहां से ऐलान किया था कि अब भारतीय स्टेट के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है और हम इंडिपेंडेंट सॉवरेन नेशन खालिस्तान दरियाए जमुना से वाघा के बीच जिसकी टेरिटरी होगी उसको जो है वो हम तो बड़ा अच्छा है डॉक्टर साहब, आपने ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने ब्रीफ कर दिया हमारे नाज़रीन के लिए। देखिए, आज जैसे कि अभी आप भी बात कर रहे हैं, सोने ने भी बात की कि इंसानी हुकूक का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है और जिस तरीके से आपने देखे कि हिंदुस्तान में पहली मरतबा हम देख रहे हैं, बहुत अरसे बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी आंखें खुली हैं, अगर ते पूरी तरह ज़मीर नहीं जागा है,
وہاں پہ جو سکھوں کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو ظلم زیادتی، نچلی ذات کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ دیکھ لیں، ظلم و زیادتی ہے۔ میں اگر آپ سے سوال پوچھوں کہ آج کل جو ایک بدترین قسم کا تشدد ہو رہا ہے سکھ کمیونٹی کے جو کسان ہیں جو اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں، آؤٹ آف نو وے لے کے آگے ہیں، سو کال پرائیویٹائزیشن، اپنا کارپوریٹائزیشن کرنے جا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ جی جو کسانوں کے حقوق ہیں وہ ختم کر دیے جائیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی اس سارے کے سارے کے پیچھے پاکستان اور چائنا ہے۔ ابھی دیکھیں ہر چیز پہ پاکستان، اور پہلے پاکستان کا نام آتا ہی آتا تھا، اب چائنا کا نام شروع ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو اندرونی مسائل سے توجہ اٹھانے کے لیے ہندوستان کی سرکار اس طرح کی حرکتیں کر رہی ہے، اس طرح کے جو بیانات دیتی ہے، الزامات لگتی ہے، وہاں پہ آپ بیٹھے ہو، آپ کیسے لوگ آپ دیکھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے، پہلے تو مودی حکومت جو کہ دوسری بار مودی پاور میں آیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر فرنٹ پہ ان کی مکمل فیلئر ہوئی ہے۔ اکانومی آلموسٹ 1/4 جو ہے وہ ایویپوریٹ ہو گئی ہے۔ سوشل پولرائزیشن جو ہے وہ بالکل پوری طرح سے ہو چکی ہے، اور انٹرنیشنلی بھی اگر آپ فارمرز ایشو پہ دیکھیں تو یہ اڈانی امبانی کلاس جو ان کا کلک ہے، یہ گجرات کا بنیا مافیا اور یہ ناگپور کا جو ہندوتوی ایجنڈا لاگو کرنے والا مافیا ہے، یہ ساتھ ساتھ کام کرتے رہے ہیں۔ اڈانی امبانی نے اس کے مودی کے کیمپین کو 2014-2019 میں فائنانس کیا تھا، اور اب جو لبے لباب ہے ان ایگریکلچر ایکٹس کا، وہ کسانوں کو اپنی زمینوں میں ہی جو ہے وہ مزارع بنا دینے کا ہے۔ وہ زمینوں کے مالک نہیں رہیں گے، یہ پرائیویٹائزیشن کے نام کے نیچے ان کو انہوں نے جو ہے وہ پنجاب میں، کیونکہ اس بات کا دھیان رہے کہ پنجاب اور ہریانہ میں آلموسٹ 80% جو ویٹ اور رائس ہے اس کی منیمم سپورٹ پرائس پہ خرید ہوتی ہے۔ سو وسٹ سفرر پنجاب اور ہریانہ کی بھی وہ بیلٹ جہاں کی سکھ فارمر ہے۔ تو یہ جو ایجیٹیشن لگ بھگ 2-2.5 مہینے پہلے پنجاب میں شروع ہوئی، جبکہ ریل ٹریکس بھی بلاک کیے گئے، اور پچھلے آلموسٹ اب 2 ویک سے دہلی کو 5 لاکھ کے قریب کسانوں نے، جن میں زیادہ لوگوں کو افسوس اور حیرت اس بات کی ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب کہ جس طریقے سے کہا جاتا تھا کہ ہندوستان کے ادارے بڑے مضبوط ہیں، الیکشن کمیشن اور خاص طور پہ عدلیہ کی بات ہوتی تھی، آج تو اوپنلی عدلیہ جو ہے اور پولیس کو استعمال کر رہی ہے مودی سرکار، اور لگتا ہے کہ جی لوگوں کے انسانی حقوق تو اپنی جگہ پہ، لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا۔ آج جتنی زبردست تحریک آپ کی وہاں پہ جو چل رہی ہے، جس طریقے سے 25 تنظیمیں جو ہے نا پولیٹیکل پارٹی ساتھ کھڑی ہیں ایسی کمیونٹی کے ساتھ، یہ کسانوں کے معاملے پہ راہل گاندھی زبردست تقریر کر رہے ہیں، تو یہاں پہ بھی ان کو پاکستان پیچھے نظر آتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کے اداروں کو کیا ہو گیا؟ عدلیہ انڈیپینڈنٹ ہوتی تھی، وہ کیوں بالکل سرنگو ہو کے بیٹھ گئی مودی سرکار کے آگے؟ دیکھیے، آج اگر جو انڈین اسٹیٹ کا حال ہے اس کو دیکھنا ہو تو آپ نازی جرمنی جو ارلی 1930s میں تھا، اس بات کا دھیان رہے کہ جرمنی بھی سوشلسٹ ریپبلک آف جرمنی تھا۔ ہٹلر نے کوئی ملٹری کو نہیں کیا تھا، وہ بھی ووٹوں کے ذریعے آیا تھا، اور جیسے نازی جرمنی میں سب ادارے سبسرویٹ بن گئے تھے نازی پارٹی کے سامنے، یہی حال بھارت میں ہے۔ 800 سے زیادہ ان کے نیوز چینل آپ دیکھیں گے کہ کوئی بھی نیشنل جو نیوز چینل ہے ایک آدھ کو چھوڑ کے کوئی اس کی ایون کوریج بھی نہیں کر رہے۔ جوڈیشری کا حال دیکھیں تو آرٹیکل 370 جو انہوں نے ختم کیا، اس کے خلاف 200 سے زیادہ پبلک انٹرسٹ لیٹیگیشن ہیں سپریم کورٹ میں، لیکن 15 مہینے بیتنے کے باوجود جو ہے وہ کوئی اس پہ نوٹس نہیں لیا گیا۔ یہی بات سی اے کے حوالے سے۔ تو ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ بھارت اس وقت جمہوریت کے نام سے RSS جو ہے اس کو رن کر رہے ہیں، اور جب ان کا انٹرنل سٹرکچر کولیپس ہو رہا ہے تو پاکستان ٹھیک ہے، جمہوریت کا لمبردار تو ہے، لیکن جس انداز میں وہاں دھجیاں اڑائی جاتی ہیں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ بہت بہت شکریہ ڈاکٹر سنگھ، سربراہ خالصتان موومنٹ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے جوائن کر چکے ہیں سینئر تجزیہ کار اور میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اوان صاحب، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ جنرل صاحب، جس انداز میں ابھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن اور پلوامہ طرز کے ڈرامے کی تیاریاں کر رہا ہے، ابھی جس طرح سے امرجیت سنگھ صاحب نے بھی بات کی، احتشام صاحب بھی بات کر رہے کہ اندرونی طور پر بھارت کو اس وقت جس طرح کے حالات کا سامنا ہے، جس طرح سے کسانوں کا احتجاج، پھر کشمیر کے اندر انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر عالمی سطح پر جس طرح کا دباؤ کا سامنا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کے ڈرامے کی تیاریاں ہو رہی ہیں؟ جی تھینک یو ویری مچ۔
احتشام صاحب، اور بات یہ ہے کہ جو کچھ ہندوستان اس وقت کر رہا ہے اور جو ان کی انٹرنل سچویشن ہے، کمپلیٹ 1 ارب 25 کروڑ کا ملک فریگمنٹ ہو گیا ہے، گروپس میں بٹ گیا ہے. وہاں پہ جو سیکولرزم کا ایک لبادہ اوڑھا ہوا تھا اس کو انہوں نے اتار پھینکا ہے، اور اب ہندو ڈومینیشن کی بات ہو رہی ہے، اور اب وہ صرف ہندوؤں کا ملک بن کے رہ گیا ہے. وہاں پہ جو انسیکیورٹی مائنورٹیز کے لیے کریٹ ہوئی ہیں، جو پہلے صرف 7 ریاستوں میں آزادی کی موومنٹ تھی، اس وقت کوئی 12 موومنٹس ہیں آزادی کی جو چل رہی ہیں، کیونکہ لوگ اب اس جبر اور تشدد کے ساتھ ہندوؤں کے زیر نگیں بن کے رہنا نہیں چاہتے. وہاں مائنورٹیز کی زندگی بہت مشکل ہو گئی ہے. اب اس کموشن سے بچنے کے لیے ہندوستان نے ہمیشہ ایک اسٹریٹجی اپنائی کہ وہ جب بھی انٹرنل پریشر، چاہے ان کی اپنی پالیسی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کی وجہ سے آئے، اب ایگریکلچر ایکٹ کی وجہ سے آ رہا ہے، جو مائنورٹیز پہ ظلم ہو رہا ہے، اور جو کشمیر میں وہ کر چکے ہیں، اس تمام تر کو وہ ایکسٹرنلائز کرنا ان کی ایک پالیسی رہی ہے. بالکل کہ جو بھی اندر ظلم ہو، جو کچھ اندر سے ریزسٹنس آئے، جو حکومت کی پالیسیز کے خلاف اندر سے آواز اٹھے، اس کو ایکسٹرنلائز کر کے ایک لیبل لگا دو. اور اس سے پہلے لیبل یونی ڈائریکشنل ہوتا تھا، پاکستان کا لگتا تھا. اب انہوں نے اس میں چائنا شامل کر لی ہے، اور اب وہ باور کرانا چاہتے ہیں اپنی ہندوستانیوں کو کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کے پیچھے چین اور پاکستان ہے. اور اب اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایوری پاسبلٹی ہے کہ وہ وہاں پہ کوئی فالس فلیگ آپریشن کر کے اس تمام تر ایشو سے توجہ ہٹائیں، جس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اگلے دن بات کی. اور آئی ایم شور کہ ایئر فورس اور ہماری جو انٹیلیجنس ہے پرٹیکولرلی وہ اس وقت جو کام کر رہی ہے، جس طریقے سے وہ ان کے عزائم کو بے نقاب کرتے جا رہے ہیں، یہ پاکستان کو سرپرائز نہیں کر سکیں گے. تو جنرل صاحب، پاکستان کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوری طور پر کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ لائن آف کنٹرول کی خلاف ورزیاں بھی ہو رہی ہیں، گزشتہ روز شہادتیں بھی ہوئی، گو کہ پاکستانی فوج نے بھی بھرپور جواب دیا دشمن کو. تو پاکستان کو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، 2-3 باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو انہوں نے کر دیا اور ان عزائم کو بے نقاب کر دینا ایک سٹیپ ہے. اب اس کو یونائٹڈ نیشن اور P5 کے پاس لے کے جانا اور اپنے فورن مشن کے ذریعے تمام دنیا کو آگاہ کرنا کہ حقائق کیا ہیں، ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور کس طریقے سے وہ اس کو ایکسٹرنلائز کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ ہم نے ایک طرح کا اس کو پریمپٹ کر دیا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہ کر سکیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اپنی کاؤنٹر سٹریٹجی ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس اینڈ کاؤنٹر ملٹری سٹریٹجی، اگر وہ کوئی ایکشن کرتے ہیں تو اس کے بھی آئی ایم شور کہ ایئر فورس لیول پہ اور آرمڈ فورسز کے لیول پہ، نیوی، آرمی، تمام اس بات کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہر پاسبلٹی کو دیکھتے ہوئے اپنے ایکشن اور جواب دینے کے لیے تیار رہیں گے. ٹھیک ہے. احتشام صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. بھارت پچھلے کچھ عرصے سے جس انداز نے خاص کر مقبوضہ کشمیر کے اندر جو اس نے سلوک روا رکھا ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت ساری چیزوں کے اندر اب عالمی پریشر بھی بڑھ رہا ہے. جس طرح سے ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی سامنے ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ عالمی پریشر کو سامنے رکھتے ہوئے کیا کچھ وہاں پر بھارت کے رویے میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں، 2-3 چیزیں بنائی طور پہ ہیں سونیا، پھر میں تھوڑی سی بات کر کے میں بھی جنرل صاحب سے سوال پوچھوں گا. دیکھیں، میرے لیے جو ایک خوشگوار حیرت ہے اور میں یہ کہوں گا کہ ایک سیٹسفائنگ چیز ہے، وہ 2005 کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہندوستان جتنے سٹل طریقے سے جعلی میڈیا کے ذریعے پاکستان کو بدنام کرانے کی کوشش کرتا رہا ہے. آپ نے دیکھا ابھی اگلے دن ہی جس طریقے سے ڈیٹیلز آئی ہیں، برسل بیس جو ایک تھنک ٹینک ہے، انہوں نے بتایا کہ 750 فیک میڈیا آؤٹلیٹس بنائی ہوئی تھی، 550 ویب سائٹ تھیں، 10 جعلی NGOs کے ذریعے کام ہو رہا تھا. میرا خیال ہے جس طریقے سے پہلی مرتبہ میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کہ ہر سطح پہ ہمارے اداروں نے اس معاملے کو اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ 14 نومبر کو جو فارن منسٹر نے اور DGISPR نے پریس کانفرنس کر کے جو ڈوزیر ساری دنیا کو بھیجے تھے، یونائٹڈ نیشن کو، یورپین یونین کو، ہیومن رائٹس کمیشن کو اور سب لوگوں کو، وہ آئی اوپنر ہے. اس کے بعد DGISPR نے اگلے دن جو نئی باتیں بتائی ہیں، میرا خیال ہے پہلی مرتبہ بڑے شدید دباؤ سے ہندوستان کو گزارا. پہلے تو اپنے جھوٹ کے ذریعے، اپنے میڈیا کے ذریعے جس طریقے سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کوشش ہو رہی تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ معذرت کے ساتھ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بھی اپنا حصہ ڈالا، ہماری بات نہیں سنی تھی. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ہیومن رائٹس وائلیشن، جو ظلم و زیادتی آپ مقبوضہ کشمیر میں دیکھتی ہیں، 1.25 سال سے آپ نے دیکھا کہ پورا
اب مقبوضہ کشمیر جیل بنا ہوا ہے، اور لیکن اچھی بات ہے کہ ساری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے، دیکھ رہی ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں 34 کے قریب ایم پیز ہیں برٹش پارلیمنٹ کے ممبرز، انہوں نے خط لکھا ہے مودی کو کہ بھئی جو آپ کر رہے ہیں بند کریں۔ جسٹن ٹروڈو وزیر اعظم ہے، وہ ماننے کے لیے تیار نہیں کینیڈا کے جو آپ کر رہے ہیں۔ اب یہ کہ یہ آوازیں آہستہ آہستہ اٹھ رہی ہیں، ابھی مزید ضمیر جاگنے کی بات، انٹرنیشنل ضمیر کو جاگنے کی ضرورت ہے۔ اب اہم سوال اس وقت جو مجھے نظر آتا ہے جنرل صاحب، ایک طرف تو فال فلیج آپریشن، مجھے اس کی آنیسٹلی کوئی فکر نہیں ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہماری افواج، ہمارے سارے ادارے ایسے ہیں، انہوں نے ماضی میں بھی سبق سکھایا، حال میں بھی آپ نے دیکھ لیں جس طریقے سے ہوا، ہندوستان جو کرتا رہا ہے اس کا ناکامی ہوئی، دنیا نے بھی اس کو دیکھا۔ میرے لیے زیادہ پریشان کن بات ہمیشہ یہ رہی کہ دنیا جو ہے ہندوستان کی بات سنتی تھی، خاص طور پہ آپ نے دیکھ لیں دہشت گردی کے کانٹیکسٹ میں۔ ابھی آپ دیکھ لیں دہشت گردی کے جو ڈوزیئر جنرل صاحب اور جو شواہد پاکستان نے دیے ہیں کہ بلوچستان میں کس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے، کراچی میں کس طریقے سے دہشت گردی کروائی گئی ہے۔ میرا سوال جنرل صاحب آپ سے کہ آپ کے خیال میں، آپ نے شروع میں بتایا ہے کہ ہمیں فارن آفس کو مزید کیا کرنا چاہیے، یہ سب کچھ سامنے آ جانا ہندوستان کی کتنی جھنجھلاہٹ کا سبب بن رہا ہے، وہ بغیر سوچے سمجھے جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں وہ کیا چیز کی عکاسی کرتے ہیں؟ جی دیکھیں، یہ بات بڑی احتشام صاحب غور طلب ہے، اور پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز نے کام کیا ہے، لیڈ بائی انٹر سروسز انٹیلیجنس، ایم آئی، سول، ملٹری، تمام انٹیلیجنس اداروں نے مل کے جس طریقے سے یہ شواہد اکٹھے کیے ہیں، اور اس سے پہلے کلبھوشن یادو کی جو گرفتاری تھی، جو اس کو ٹریپ کیا گیا تھا، یہ تمام چیزیں ایک بڑے ریکارڈ پرفارمنس ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی۔ اور پھر انہوں نے جو فنڈز کی ترسیل کا، جو بینکنگ ٹرانزیکشن کو بے نقاب کیا ہے، اور جس طریقے سے وہ سیل جو بلوچستان میں آپریٹ کر رہے تھے، اور وہ سیل جو اجیت دووال نے بنایا، جو ڈائریکٹلی آنسریبل ہے پرائم منسٹر آف انڈیا کو، اس سارے نیٹ ورک کو بے نقاب کرنا اور دنیا کے سامنے رکھنا ہندوستان کے لیے بہت بڑی ہزیمت کا سبب بن رہا ہے۔ یہ پروسیس تھوڑا سلو ہے، وہ کہتے ہیں نا ڈپلومیٹک چکی جو ہوتی ہے وہ چلتی آہستہ ہے لیکن پیستی بڑا باریک ہے۔ تو یہ جو کام ہو رہا ہے، اس سے ایک انٹرنیشنل پریشر ہندوستان پہ بلڈ ہو رہا ہے، ان کے جو تمام تر نیٹ ورک ہے وہ بے نقاب ہو رہا ہے، ملک کے اندر ہونے والے مظالم کو بھی بے نقاب کیا جا رہا ہے، اور جو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، جو دنیا میں منی ٹرانزیکشن اور یہ جو سٹیٹ سپانسر ٹیررزم ہے، یہ ایکسیپٹیبل مہذب معاشرے میں نہیں ہے بالکل، اور اس کو بے نقاب کرنے کی وجہ سے ہندوستان پہ بہت پریشر آ رہا ہے۔ اب اسی پریشر کو وارڈ آف کرنے کے لیے ایک تو ان کا یہ جو انٹیلیجنس نیٹ ورک انہوں نے بنایا ہوا تھا ڈس انفارمیشن کے لیے، جس طریقے سے اب یہ بے نقاب ہوا ہے، تو اس سے ہندوستان کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے، اور ہندوستان اس وقت بڑا انڈر پریشر ہے، کیونکہ جو ابھی ہم پہلے سردار صاحب بات کر رہے تھے کہ یو این نے جو ریلیجس ٹالرنس کے اعتبار سے اس کو واچ لسٹ پہ رکھنے کی بات کی، ہیومن رائٹس کمیشن نے جو کشمیر میں ہونے والے مظالم ہیں وہاں جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے، جو جیپ کے آگے بٹھا کے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوکل کشمیری کو استعمال کرنا ان کے بغیر کا، اور پھر وہ جو بچہ اپنے نانا کے سینے پہ، شہید لاش کے سینے پہ بیٹھا تھا، یہ وہ تمام چیزیں ہیں آج کل کے یہ ویژولز دنیا کے معاشرے کو اس نے ہلا کے رکھ دیا ہے، اور ہندوستان کا جو اصل چہرہ جنرل صاحب وہ بھی اب دنیا کے سامنے بے نقاب ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طرف مزید بھی آئیں گے، مجھے ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے ناظرین، مختصر بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ احتشام صاحب میں آپ کی طرف آؤں گی، انٹرنیشنل فورم پر پاکستان نے جس انداز میں بھارت کے چہرے کو بے نقاب کیا، جس انداز سے کشمیر کے مسئلے کو اٹھایا، کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ سمجھتے ہیں کہ ابھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں سونیا، آج ہم نہیں کہہ رہے، دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیموں کے علاوہ بڑے بڑے تھنک ٹینک، اخبارات، نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ، لاس اینجلس ٹائم، اس کے بعد گارڈین، جس طریقے سے یہ دہشت گردی کی باتیں لکھ رہے ہیں ہندوستان کے بارے میں، فاسسٹ اسٹیٹ کا ذکر کر رہے ہیں کہ ہندوستان تیزی سے بنتی جا رہی ہے،
یہ ہمارے لیے بہت ہی جس کو کہتے ہیں اہم ہے. دوسری بات یہ کہ جس 24 نومبر کو جس طریقے سے ہمارے UN کے ریپرزنٹیٹیو جو ہیں اپنے منیر اکرم صاحب نے ڈوزیئرز پیش کیے ہیں یونائٹڈ نیشن کو, وہ کہتے ہیں بڑے جاندار ہے, جس میں دہشت گردی کس طرح کرائی جاتی ہے, پاکستان میں کس طریقے سے اسلحہ تقسیم کیا جاتا ہے, کن کو فنڈنگ کی جاتی ہے, کن تنظیموں کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے, اپنے آبجیکٹیو اچیو کرنے کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ اتنے اسٹرانگ ایویڈنس ہیں کہ بہت ایک زبردست قسم کے لیگل ڈاکومنٹس ہیں پاکستان کا کیس جو ہے نا وہ پروو کرنے کے لیے کہ پاکستان اس وقت جو ہندوستان کے بارے میں لوگوں کو بتا رہا ہے وہ کتنا ہے. جل صاحب ایک چیز بار بار مجھے کھٹکتی ہے اور کھنکتی ہے, میں یہ کہوں گا کہ اس وقت جو امریکہ اور برطانیہ کی سیاسی لیڈرشپس ہیں وہاں پہ, خاص ابھی ٹرمپ صاحب تو چلے جائیں گے لیکن اب تک جو کرتے رہے, بورس جانسن کو ابھی آپ دیکھ لیں, سوال پوچھا گیا پارلیمنٹ میں اپنا ہندوستان کے سکھ جو کسان ہیں ان کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے پاکستان اور ہندوستان کا, وہ اس طرف لے گئے. ٹرمپ نے بھی آپ نے دیکھا جس طریقے سے اگنور کیا ان ساری چیزوں کو. آپ تو لگتا ہے کہ اب جس طریقے سے دنیا میں تبدیلی آ رہی ہے, بائیڈن آ گئے ہیں, صورتحال ہیومن رائٹس وائلیشن کے حوالے سے بڑا سیریسلی وہ آپ نے دیکھا کہ ڈیموکریٹ سوچتے ہیں, آپ کو لگتا ہے کوئی تبدیلی آئے گی اور برطانیہ بھی سوچے گا کہ ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں جی, برطانیہ کی پالیسی تو نکلتی ہے, ایکسٹریکٹ ہوتی ہے امریکن پالیسی سے. انہیں جو امریکن پوڈل کہا جاتا ہے وہ اسی لیے کہ وہ اپنی انڈیپینڈنٹ پالیسی بہت کم رکھتے ہیں, عموماً وہ ٹو کرتے ہیں گائیڈ لائن یا پالیسی لائن آف امریکہ. اب امریکہ یا اس وقت پوری دنیا میں 3 ڈپلومیٹک ورلڈ میں 3 گناہ کبیرہ بن چکے ہیں اور تینوں کا الزام اور شواہد ہندوستان میں موجود ہیں. وہ ہے اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم, ہیومن رائٹس وائلیشن اینڈ ہیومن رائٹ ابیوز اور منی لانڈرنگ. اب وہ تینوں جرائم جو ہیں, چاہے وہ انٹرنل انڈیا میں ہوں, کشمیر میں ہوں, خالستان میں ہوں, دلتس کے اگینسٹ, مائنورٹیز کے اگینسٹ ہوں یا ریلیجس انٹالرنس ہو, اس کی چارج شیٹنگ تو ہندوستان کی ہو چکی ہے, جو پہلے بھی میں نے بات کی کہ وہ کشمیر میں کیا کچھ کر چکے ہیں. پھر منی لانڈرنگ کے کیسز جو ہماری انٹیلیجنس نے جو ایویڈنس کلیکٹ کی ہے کہ کس طرح فنڈ پمپ ان کیے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر اسٹیٹ سپانسرڈ دہشت گردی کروانے کے لیے, اور ان کے شواہد جو ہم نے پرماننٹ 5 اور UN کے سامنے رکھے ہیں وہ انڈینائبل ہیں, تو اس پر ان کے اوپر پریشر تو آئے گا. اور امریکہ کو بھی جو بائیڈن کی پالیسی ہے, اگر انہوں نے چین پر ہانگ کانگ کی وجہ سے ووٹ ڈالنا ہے تو وہاں پہ وہ ایشو اٹھائیں گے ہیومن رائٹس وائلیشن کا. تو اگر ہیومن رائٹس وائلیشن کی بات ہانگ کانگ میں ہوگی تو کشمیر کو وہ کیسے اگنور کریں گے, پیلسٹائن کو وہ کیسے اگنور کریں گے؟ ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ تو اس وجہ سے ہندوستان کے اوپر آنے والے وقتوں میں مزید پریشر بڑھے گا اور ہندوستان اسی پریشر کو سسٹین نہیں کر سکے گا. اور اگر انٹرنلی یہ بلینڈ ہو گئے کشمیر اور خالستان موومنٹ تو پھر ہندوستان کو سسٹین کرنا بہت مشکل ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان پر پریشر بڑھ سکتا ہے. احتشام صاحب, آپ ذرا آ جاتے ہیں سیاسی جو کشیدگی ہے ملک میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گزرتے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے. گزشتہ روز وزیر اعظم عمران خان صاحب نے بات کی ہے نیشنل ڈائیلاگ کی, انہوں نے کہا کہ کرپشن کیسز کے علاوہ ہر چیز پر بات ہو سکتی ہے. انہوں نے کہا پارلیمنٹ آئیں, اپوزیشن کو دعوت دی, لیکن آج ہم نے دیکھا کہ اس پر مریم نواز صاحبہ خاصی ایگریسو نظر آئی. پہلے آپ کو سنواتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے آج کیا کہا, پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں. جنرل صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. اب مریم نواز صاحبہ کا سوٹ آپ نے سنا, وہ کہہ رہی ہیں ہاتھ جوڑ کر نواز شریف سے NRO مانگا جا رہا ہے, ہم نہیں دیں گے. دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ NRO مانگ رہے ہیں, ہم نہیں دیں گے. سر, آپ کی سمجھ میں کیا آ رہا ہے کہ کون مانگ رہا ہے کس سے NRO؟ دیکھیں, یہ جو سیاسی پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے نا, اس میں ان کا فیملی موقف کیا ہے. جب نواز شریف اور شہباز شریف سے کہا گیا کہ آپ تو الٹا لٹکانے کے, لاہور اور لاڑکانہ کی گلیوں میں گھسیٹنے کی بات کرتے تھے اور آپ وہ لوٹا ہوا پیسہ اور علی بابا اور 40 چور سے قومی دولت واپس لانے کی بات کرتے تھے, اور اب آپ انہیں جاتی عمرہ میں دعوت دے رہے ہیں, تو انہوں نے کہا تھا جی وہ پولیٹیکل ریٹرک ہوتا ہے اور وہ انتخابات میں سیاسی پلیٹ فارم سے کہی ہوئی باتیں ایسی ہی ہوتی ہیں. تو یہ اسی کی ایک ایکسٹینشن ہے کہ جو ابھی یہ کہہ رہی ہیں وہ ایک بے بنیاد بات ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان ایک سزا یافتہ ایبسکونڈر سے کس بات کا NRO مانگے گا؟ اور یہ جو ووٹ کو عزت دو کا سینیریو ہے, اس کا اگر آپ کریٹیکل انالیسس کریں تو 3 شخصیات استعفے مانگ رہی ہیں,
ان میں سے باپ اور بیٹی وہ ہیں جو سزا یافتہ ہیں اور نان الیکٹڈ ہے، اور فضل الرحمان خود نان الیکٹڈ ہے اور الیکشن ہار چکا ہے، اور یہ استعفے مانگ رہے ہیں الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو سے جن لوگوں نے ووٹ دیا ہے کہ ہم تو رہ گئے، آپ بھی استعفے دے کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ تو ان کا نیریٹو ہے ووٹ کو عزت دینے کا۔ اب رہی بات کہ کس طریقے سے آگے بات چلے گی، مجھے نہیں لگتا کہ یہ بیر منڈے چڑھے گی، صحیح، کیونکہ یہ تینوں پارٹیاں سیاسی حریف ہیں۔ یہ حلیف تو ٹیمپریرلی بنے ہوئے ہیں، لیکن جب بات آئے گی میٹر آف فیکٹ پالیٹکس پہ، اپنے لیڈر کو استعفے دینا ایک بات ہے، استعفیٰ وہ ہوگا جو ریزنز کے ساتھ سپیکر پروونشل اسمبلی اور سپیکر نیشنل اسمبلی کو دیا جائے گا۔ پھر وہ 6 مہینے تک اس کو ہولڈ کر سکتے ہیں، اور ایک ایک انڈیویجول سے، جس طرح ایاز صادق صاحب نے پی ٹی آئی سے بلا کے کہا تھا کہ ایک ایک بندہ میرے پاس آئے اور بتائے کہ اس نے انڈر پریشر یہ استعفیٰ نہیں دیا ہے، اس پروسیس میں بھی ٹائم لگے گا۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ سپیکرز تک استعفے پہنچیں گے۔ اب بلاول کو اگر کوئی آدمی استعفے جمع کرا رہا ہے تو اس کی تو کوئی وجہ ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی تک ہی نہیں ہے۔ He cannot accept the resignation۔ وہ تو ان کے تو فیصلہ ہی ہو سکتا جنرل صاحب کے استعفے دینے یا نہیں۔ سپیکر کو جمع کرا سکتے ہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے جنرل صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی۔ یہ جو عمران خان صاحب نے نیشنل ڈائیلاگ کی بات کی، اس پر کچھ حلقوں کی جانب سے احتشام صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید حکومت کسی پریشر میں، کیونکہ پہلے جب کہا جا رہا تھا کہ بات کریں تو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے ہم بات نہیں کریں گے، ابھی گو کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کیسز پر سمجھوتا نہیں ہے، لیکن کہیں آپ سمجھ رہے ہیں کہ حکومت ہیٹ فیل کر رہی ہے؟ دیکھیں اس چیز پہ تو دو رائے ہے نہیں ہے کہ حکومت عمران خان کی رہتی ہے نہیں رہتی، وہ اس بات پہ تو نہیں آئے گا، یہ تو سب کو پتا ہے ڈے ون سے۔ وہ کہنے والے کہتے ہیں کہ اگر کسی ادارے کی طرف سے کہا بھی گیا کہ جی ہتھولا رکھو تو اس نے کہا میں نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے نا۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ تو اب کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں جو مجھے جنرل صاحب لگتا ہے کہ جو کنٹرڈکشن آ رہی ہیں الائنس کے اندر، آ رہی ہیں پی ڈی ایم کے اندر، دو بڑے ایشوز کے اوپر آ رہی ہیں۔ آج ہی میں سن رہا تھا کہ جی استعفے دینے ہیں کہ نہیں دینے۔ آج سوال کیا گیا ان سے نفیسہ شاہ صاحبہ سے کہ جی اگر استعفے دے دیے جاتے ہیں تو کیا آپ کی پارٹی بائی الیکشن میں حصہ لے گی؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں ہم لیں گے۔ محمد زبیر صاحب پی ایم ایل این کے جو ہیں اور اسپوکس مین ہیں نوازی صاحب کے بھی اور اسپوکس پرسن مریم صاحبہ کے، وہ کہتے ہیں جی ہم تو نہیں لیں گے بائی الیکشن میں حصہ۔ اب دیکھ لیں کہ ایک طرف فضا یہ بن رہی ہے کہ استعفوں کے بارے میں پیپلز پارٹی بڑی تیزی کے ساتھ، اب یہ پہلے تو خاموشی تھی، اب رائٹ لیفٹ سے کنوے کر رہے ہیں۔ جس طریقے سے گفتگو کی اعتزاز احسن صاحب نے کل ہمارے چینل پہ بھی باقی جگہوں پہ بھی، یہ لمحہ فکری ہے ان کے لیے کہ یہ کسی صورت میں بھی ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ دوسرا جو مجھے لگتا ہے جنرل صاحب زیادہ کنٹرڈکشن نظر آ رہی ہے کہ یہ سارے کے سارے الائنس کو پی ایم ایل این اور مریم نواز صاحب ہائی جیک کرنا چاہتی ہیں ہر بات میں۔ جیسے آج بھی ابھی انہوں نے کہا کہ جی نواز شریف صاحب آپ کو این آر او نہیں دیں گے، تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ساری باتیں اگر مشترکہ ہونی ہیں اور ساری باتیں کنسنسس کے ساتھ ہونی ہے تو یہ ایک پارٹی اس طرح کی باتیں کیوں کر رہی ہے؟ تو مجھے نہیں لگتا کہ ابھی تو وہ بھرلے بڑے ہیں، پہلے تو شٹر ڈاؤن ہے، اس کے بعد پہیا جام ہے، پھر اس کے بعد لانگ مارچ ہے، پھر دھرنے ہیں، پھر جا کے جب آخری بات ہوتی ہے استعفوں کی وہاں جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ تھوڑی سی گفتگو نرم ہو جاتی ہے اور نان کمیٹل سا ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے۔ لیکن جنرل صاحب سوال اس وقت یہ ہے کہ ملک جس مصیبت سے اس وقت گزر رہا ہے، خاص طور پہ یہ سیکنڈ ویو جو آئی ہوئی ہے، اب اس کے لیے قطعی طور پہ پی ایم ایل این ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، الائنس کو لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ لوگوں کی جانوں کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، اور جس طریقے سے لوگ بڑھ رہے ہیں ساری دنیا میں اور وبا پھیلتی چلی جا رہی ہے، بالکل وہ مذاق اڑا رہے ہیں، مذاق اڑا رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ صرف جلسے جلوسوں میں آتا ہے کرونا، باقی جگہوں پہ نہیں آتا۔ تو سوال اس وقت یہ ہے بڑا اہم کہ جی کیا کوئی عقل کے ناخن لیے جائیں گے؟ میں تو کہوں گا کسی حد تک کہ رولنگ پارٹی بھی انوالو ہے، انہیں بھی جلسے جلوسوں سے پرہیز کرنا چاہیے تھا۔ اب عمران خان کی کوئی بات اگر نہیں سننا تو میرے خیال ہے ایک بالکل احتشام صاحب، آج عمران خان صاحب نے بھی بڑے واضح انداز میں یہ کہا کہ جلسے جلوسوں سے ہماری حکومت ہونے والا، لیکن انہوں نے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ 1-2 مہینے کے لیے اگر آپ جلسے جلوس روک لیتے ہیں اس کے بعد ہم آپ کو دیں گے کنٹینر، آپ جلسے جلوس کر لیں۔ لیکن کورونا جو ہے وہ تشویشناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ آپ کو سنواتے ہیں کہ آج وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کیا کہا۔ جنرل صاحب، عمران خان صاحب جس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ جلسے جلوسوں سے ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، نہ ہماری حکومت گرنے والی ہے، کافی کانفیڈنٹ وہ پہلے بھی نظر آتے رہے، آج بھی انہوں نے اس بات کو دہرایا۔ لیکن یہ جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کورونا کی صورتحال ہے، 50 سے زائد کیسز اس وقت رپورٹ ہو رہے ہیں، اموات جو ہیں وہ رپورٹ ہو رہی ہیں، آخر سنجیدگی کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا جا رہا اپوزیشن کی جانب سے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہ پیشہ ور سیاست دان ہیں، لیڈر تو میں ان میں سے کسی کو نہیں سمجھتا،
یہ پیشہ ور سیاستدان اپنی سیاست چمکانے کے لیے اور ہوس اقتدار میں عام غریب آدمی کو بھیٹ چڑھانے کے لیے تیار ہیں. ان کے اپنے خاندان تو بیٹھے ہیں گھروں میں, اور یہاں سے جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے تجارت کاروبار اور بیٹے اور تیسری نسل بھی بیٹھی ہے انگلینڈ میں. تو یہاں پر جو یہ عام آدمی جنہوں نے جلسے میں جن کا ایکسپوجر ہونا ہے ان کو یہ ایکسپوز کر رہے ہیں. اور یہ اگر آپ جو پہلے احتشام صاحب بات کر رہے تھے اس کو بھی ساتھ بلڈ ان کر لیں تو اس میں خود غرضی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا کہ اس کا سٹرکچرل فالٹ لائن پی ڈی ایم میں کیا ہے. پہلی بات ہے, ملک کی دو سب سے بڑی سیاسی جماعتیں وہ فضل الرحمان کو چیئرمین بنا کے انہوں نے آگے رینٹ اے کراؤڈ کے طور پہ لگا لی ہے کہ وہ لے آئے, اور کیونکہ وہ اسٹریٹ پار ان کے پاس ہے وہ بندے اکٹھے کر سکتے ہیں. ایک پارٹی ایک صوبے پر 12 سال سے حکومت کر رہی ہے اور مرکز میں ایک بڑی مناسب نمائندگی ہے ان کی. دوسری طرف نواز شریف ہیں جن کا خود وہ اور ان کی بیٹی سزا یافتہ ہیں, اور 2 بیٹے باہر بیٹھے ہیں, ملک سے باہر ایبسکانڈر بھی ہیں اور فورن نیشنل ہیں. تو ان کا تو پالیٹکس میں ابھی سٹیک ہی کوئی نہیں ہے, اور وہ حمزہ شریف کو اور شہباز شریف کو لیڈرشپ رول نہیں دینا چاہتے کسی قیمت پر بھی. ان کے آپس میں بھی تلخ کلامیاں ہو چکی ہیں. تو اگر اس سارے سٹرکچر کو دیکھیں تو یہ ایک ایسا بھونڈا سٹرکچر ہے جس میں نہ لیڈرشپ کلیئر ہے, نہ ان کے آبجیکٹیوز کلیئر ہیں, نہ ان کے اینڈ سٹیٹ کلیئر ہوگی. کیونکہ جو یہ خواہش رکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ گر جائے, وہ تمام تر استعفوں سے, جیسے اعتزاز احسن صاحب نے بتا دی ہے کہ اگر یہ سب کے سب بھی مستعفی ہو جائے تو بائی الیکشن ہوگا, حکومت نہیں گر سکتی. تو جب حکومت گر ہی نہیں سکتی تو پھر ان استعفوں سے کیا نکلنا ہے؟ تو یہ لوگوں کو خواہ مخواہ خطرے میں دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے احتشام صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گی. حکومت تو کافی کانفیڈنٹ ہے, ابھی جنرل صاحب بھی بات کر رہے ہیں کہ حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے. آپ کو کوئی خطرہ لگ رہا ہے حکومت کو؟ دیکھیں, حکومت کو جو خطرہ جس چیز کا ہو سکتا ہے, جو ہے پہلے سے موجود ہے, وہ کارکردگی کا ہے. باقی اب سیاسی طور پہ تو جس طریقے سے ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ حکومتیں اپوزیشن میں لوگ بیٹھ کے بڑکے مارتے ہیں کہ جی ریزائن کر دیں گے. دیکھیں, عام سوال, بڑا اہم سوال پوچھا جاتا ہے بھی اگر آپ اس حکومت سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو سب سے سمپل طریقہ ہے آپ عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئیں, جو وہاں پہ ورنیبلٹی صاف نظر آ رہی ہے. بڑے کم لوگوں کے ساتھ وہاں پہ وہ جانا نہیں چاہتے. عمران خان بھی یہی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, شاید انہیں یہ ایکسپیرینس ہے بلوچستان کا بھی اور چیئرمین سینٹ کے الیکشن کا بھی کہ بھی لوگ کس طرح بیہیو کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات ثابت بھی کرتی ہے کہ شاید یہ خود بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے کہ حکومت کو جانا چاہیے. لیکن پھر یہ اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ جی شاید پس پردہ مطالبات کچھ اور ہیں. ابھی جب وہ بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ فیٹف کے معاملے میں جب ان کو کہا گیا کہ جی آپ سپورٹ کریں, انٹرنیشنل سطح پہ پاکستان کے مسائل ہیں, دہشت گردی کے بارے میں باتیں ہیں, پھر ٹیرر فنانسنگ کی باتیں ہیں, اس میں وہ 38 پوائنٹ کا 37 پوائنٹ لے کے آئے نیب کے. انہوں نے کہا جی 34 پوائنٹ ہیں وہ نیب والے, جس میں کہا جاتا ہے تبدیلی کریں کہ جی نیب کا بلیک لاء کیسے تبدیل ہوگا, چیئرمین کیسے ہٹایا جا سکتا ہے, ہمارے کیسز کیسے واپس ہو سکتے ہیں. اسی کی بنیاد پہ جو اٹھتے بیٹھتے پی ایم ایل این والے, اپنا رولنگ پارٹی والے کہتے ہیں کہ این آر او مانگ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں این آر او نہیں مانگ رہے. تو یہ سوال معاملے پر بھی ایک نہیں ہے. ابھی دیکھیں نا, استعفوں کے معاملے میں بھی اب زیادہ پریشان کن بات میرا خیال ہے جو ہمیں اندر سے اطلاعات ملتی ہیں مختلف حوالوں سے, الائنس کی پارٹیوں میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, کہ فضل الرحمان صاحب تو اپنی کشتیاں جلا کے آ گئے. انہیں تو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ کیا ہونے جا رہا ہے کیا نہیں ہونے جا رہا. لندن میں بیٹھے نواز شریف صاحب, وہ بھی لوگ لکھ بھی رہے ہیں کہ جی وہ بیٹھے ہیں, بھلے مارشل لا لگ جائے, کوئی اتھارٹیرین رجیم آ جائے, اس سے سخت کچھ بھی ہو جائے, ان سے جان چھڑائی جائے. اب دیکھیں نا, اگر یہ الزام ان پہ ہے کہ جی آپ کے کیسز ہیں تو بھی عدالت طرف آپ کہتے ہیں یقین ہے, یہ مانتے ہیں کہ پروسیس سلو ہوتا ہے. نیب کے بارے میں جو سپریم کورٹ کہتی ہے کئی والوں سے صحیح کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل انجینئرنگ ہے, آپ 90 دن کے لیے لوگوں کو بند کر دیتے ہیں اندر, یہ ختم ہونا چاہیے. لیکن بہرحال ایک طرف آپ اعتماد کا اظہار کرتے ہیں اپنا عدالتوں پہ, پھر آپ کیسز دیکھتے ہیں. اور یہی بات آپ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو کہا کرتے تھے, زرداری صاحب ان کو کہا کرتے تھے کہ یہ عدالتوں پہ بھروسہ کریں. آج دونوں اپنی باتوں سے پھر رہے ہیں, تو میرا خیال ہے اس طرح تو بات نہیں بنے گی نا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینئر تجزیہ کار جنرل ریٹائرڈ اعجاز ایوان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے